बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी तक आप तक जो ख़बरें हम पहुँचा रहे हैं और जो फिर तज्ज़िये उन ख़बरों की बुनियाद पर हो रहे हैं वो वन साइडेड हैं। वो यानी अपोजिशन की तरफ से हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जो कारगुजारियाँ हैं, या फिर जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस वक्त ये चल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसी के ऊपर सारे के सारे तज्ज़िये हो रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी कि जो इमरान खान साहब या हुकूमती पार्टी के जो करीबी लोग हैं या इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं, जो उनके साथ मेल मुलाकात में रहते हैं, उनके साथ जो हल्की फुल्की बातचीत कर लेते हैं, उनसे रब्ता करके ज़रा पता करें कि इमरान खान साहब जो हैं वो किन पानियों में फिर रहे हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, या फिर मतलब उन्होंने इस चैलेंज को किस तरह से टेकअप किया हुआ है, और माफ़ी चाहता हूँ, और कितने वो इस चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए पुर उम्मीद हैं। तो इसका भी पता चलना चाहिए, ये सूरत हाल भी आपके सामने आनी चाहिए। यानी कैंप की दूसरे कैंप की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो मैंने इमरान खान साहब के जो कुर्बो जवार में बसने वाले, उनके कुर्बो जवार में रहने वाले, उनके ताल्लुक़दार, उन लोगों के साथ रब्ता किया, और जो ख़बर आई वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, और उनको लगता है कि ये एक बस पानी का बुलबुला है जो अपोजिशन की तहरीक है, और इस तहरीक ने जहाँ से जन्म लिया है या इसका जो माखज़ जो वाक़यात हैं, उन वाक़यात के पीछे के जो हालात थे वो तब्दील हो गए हैं। और इसलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही है वो मतलब तोड़ नहीं चढ़ेगी, कामयाब नहीं होगी, बल्कि ये भी कहा जा रहा है दो तीन बड़ी मैं ये यानी हुकूमती कैंप से हैं बातें, वो मैं बड़ी जिसको आप कहते हैं ना जी कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप, वो मैं आपको देने लगा हूँ। एक तो उन्होंने कह दिया कि जी 6 अक्टूबर से पहले हल्का सा जो मामला जहाँ से गड़बड़ शुरू हुए थे और जिस वजह से हुए थे वो उन वजूहात के ऊपर काबू पा लिया गया है, और गालबन ये कल वाली मुलाकात की तरफ इशारा हो सकता है। कि अब इसके जो सवाल पैदा होते हैं हम वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त उस साइड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और पाकिस्तान में जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उसके पीछे बुनियादी तौर पर सियासत से ज़्यादा इंतज़ामी मामलात होते हैं, और जो थोड़े से गड़बड़ होते हैं, और फिर इंतज़ामी मामलात के ऊपर जब वज़ीर आज़म की गिरफ्त या तो ज़्यादा मजबूत होती है या फिर ज़्यादा ढीली पड़ती है, तो फिर ये जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है ये पैदा होती है। अपोजिशन जमातें भी वहीं से तहरीक पकड़ रही होती हैं कि उधर के बादल या उधर के मिजाज अच्छे नहीं, या उधर मौसम ख़राब हो गया है, उधर काली घटाएँ काले बादल आ गए हैं, तो हम जो है वो अपना ज़रा थोड़ा सा बंदोबस्त कर लें। तो इस तरह ये होता है पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब ने बड़ी कमाल महारत के साथ जहाँ पर मामलात गड़बड़ थे, आपको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो उन मामलात के ऊपर और उन क्वार्टर्स के साथ अपने मामलात ठीक कर लिए हैं। तो लिहाजा अब ये जो अपोजिशन जो बड़ा अपने मतलब कह लें कि इन एक्शन है, वो अब जब ताज़ा तरीन इतला उनके पास जाएगी अपोजिशन के पास, तो फिर वो उनका एक्शन भी जो है वो भी डाउन हो जाएगा या एक्शन उनका फारिग हो जाएगा। सवाल पूछा गया कि जी के क्या इमरान खान साहब राज़ी हो गए हैं कि किसी को अपने साथ चलाने के लिए, तो जो वही बात उन्होंने भी वही कही जो कल सईद चोई साहब ने टेलिंग्स के ऊपर कही थी कि ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है, यानी कि कोई एक्सटेंशन मांग रहा है ना कोई एक्सटेंशन दे रहा है, एक्सटेंशन का चक्कर ही कोई नहीं है, कोई और मामलात हैं। और क्या मामलात हैं? अब वो मामलात खालिस्तन इंतज़ामी हैं, और वो खालिस्तन जो हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है ना बाज़ जगहों के ऊपर, जिस तरह मैं यहाँ पर बैठ के काम कर रहा हूँ और आपको लगता है कि मैं आया हूँ, मैंने एक व्लॉग किया है, मेरा एक कैमरा है, कैमरा मैन है पीछे, नहीं, ये पूरी की पूरी एक हायरार्की होती है और पूरी की पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है कि पहले की दीवार ये उधर नाल किने जाना, उधर नाल किने नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, 100 तरह की होती हैं। हर मकाम के ऊपर जो है वो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। वो ऑफिस छोटे से छोटा हो, इस्टेब्लिश्ड हो, या बड़े से बड़ा ऑफिस पाकिस्तान का हो, वहाँ पर दरपर्दा बहुत सी कुव्वतें होती हैं जो इंतज़ामी भी हो सकती हैं, इंतखाबी भी हो सकती हैं। पाकिस्तान में इस तरह के मामला जो हैं वो उसी वक्त गड़बड़ होते हैं जब इंतज़ामी सतह के ऊपर मामला गड़बड़ होते हैं। तो पूछा गया कि जी कि फिर फड्डा की सी, तो फड्डा ये है कि जी कि इमरान खान साहब
جو رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ اپنی چوائس کا یا جو کہہ لیں کہ مرضی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دس از دا مین جو اب آگے جس کو میں نے پروموٹ کر رہا ہے میرے ساتھ چلے گا، تو وہ اس کے اوپر ایشوز تھے اس طرح کے، تو وہ ریزالو ہو گیا. اچھا جی ریزالو کیا ہوئے ہیں، تو کہا یہ گیا ہے کہ اس طرف والوں نے پوزیشن کے خاص ایک جماعت کے ساتھ بھی جو بڑی کسی کا نام سن کے اس کے جناب غصے سے وہ لال پیلی ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ بھی معاملہ طے کر لیے گئے ہیں کہ جی کہ وہ صحابی آئیں گے اور وہ ان کی مرضی کے ساتھ آئیں گے. اب یہ بات قابل ہضم نہیں ہے. مطلب اگر میں مسلم لیگ نون والا ہوں، میں اگر نواز شریف ہوں، تو میں نے جناب نام لے کے جن لوگوں کو کہا ہے کہ جناب کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاسداری نہیں کرتے رہے، اب اگر انہوں نے ہی آنا ہے اور ہم نے ان کے اوپر راضی ہونا ہے، تو پھر اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ عصر کے وقت روزہ توڑنے کی ضرورت کیا تھی. یا پھر وہ ایک پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ 100 وہ اور 100 وہ بھی 100 جوتے 100 پیاز. چلے میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، پھر 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے، فائدہ ایک ہی چیز کر لیتے. تو اس کا جواب جو تھا میں نے چاہا ان سے کہ یار کہ یہ نون لیگ والے کیوں مانیں گے اس بات کے اوپر. تو اس کا جواب عمران خان صاحب کے جو کیمپ کے آدمی تھے، بڑے اہم آدمی، ان کے پاس نہیں تھا. کہتے ہیں یار یہ میں تو نہیں دے سکتا، یہ جنہوں نے منایا جنہوں نے راضی کیا ہے وہ جانے، جو راضی ہوئے ہیں وہ جانے، ہمیں کیا. ہمیں تو یہ ہے کہ ہم نے 2023 تک جو ہے وہ بھی چلنا ہے اور آگے بھی ہمارے معاملات، ہم پوری امید ہیں کہ ہم تو جناب آگے تک چلیں گے، 28 تک جانا ہے ہم نے. تو میں نے کہا جی ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے. تو پھر اگلا یہ تھا میرا کویسچن کہ جی کہ پھر معاملات یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں اگر آپ کی بات مان جائیں ہم، تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب فاتح ہیں. مطلب انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کر لیا اور وہ بھی اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو بھی معاملات ہوئے تھے وہ گڑبڑ ہوئے تھے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ جو مطلب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے بات آپ کو بڑی کلیئرلی پتہ چل جائے کہ جو ناراضگیاں تھیں وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب کئی جگہ پر پھیل گئی تھیں ناراضگیاں، وہ ناراضگیاں کیسے ختم ہو گئیں. تو ان ساری باتوں کے ان کے پاس جواب نہیں تھے. اور پھر میں نے پوچھا کہ جی کہ اگر کل والی میٹنگ سے جو میں نے تاثر لے رہا ہوں کہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سموتھلی اب حکومت کریں گے اور اپوزیشن جو ہے اس کی تحریک عدم اعتماد فارغ ہو جائے گی، تو یہاں پر انہوں نے مجھے روکا. انہوں نے کہا کہ جی کہ تحریک عدم اعتماد فیس سیونگ کے لیے اب شاید اسپیکر کے خلاف لے آئیں، تو وہ بھی ناکام ہوگی. تو پھر میں نے کہا یار یہ تو بڑی ون سائیڈڈ سی سٹوری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان فاتح بن چکے ہیں اور اپوزیشن کے پلے میں بھی کچھ نہیں جا رہا، اور پھر وہ جو لوگ اپنا فیوچر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی کہ وہ 10ویں نمبر سے جو ہے کوئی بندہ چھلانگ لگا کے جب تک پہلے نمبر پر یا پہلے 4-5 میں نہیں آ جاتا تب تک عمران خان صاحب بس اسی طرح ہی کھینچا تانی کرتے رہیں گے. تو مطلب وہ بھی فارغ، اپوزیشن بھی فارغ، اور عمران خان صاحب فاتح، گل کوئی ہضم نہیں ہو رہی. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ پالیٹکس ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے اور اسی طرح ہی چلتا ہے. میں نے پھر یہ سوال کیا کہ ضرورے والا کہ اگر کل والی میٹنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر ہے کہ اسی سے لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، کل جو میٹنگ ہوئی ہے ہنگامی بنیادوں پر کے اوپر جس کی وجہ سے تقریر بھی لیٹ ہوتی رہی اور اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی میں چل کے بتاؤں گا کہ وہ تقریر میں آخری وقت میں کون سی چیز نکالی گئی، کون سے پیرے نکالے گئے اور کس کے کہنے پہ نکالے گئے، وہی بات کرتا ہوں میں آپ سے، یعنی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمیں ہوا میں بھی پھینک دی جاتی ہیں. تو پوائنٹ میں اس پہ آ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم مان جائیں کہ جی کل والی میٹنگ میں سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، تو پھر عمران خان صاحب چودھری برادران کی طرف کیا کرنے گئے تھے. عمران خان صاحب جس مزاج کے آدمی ہیں، عمران خان صاحب 2 دفعہ آئے ہیں چودھری برادران کے گھر. ایک دفعہ آئے تھے سینٹ الیکشنوں سے پہلے، تقریباً 1 سال پہلے، آلموسٹ مارچ میں ہی ہوئے تھے وہ والے بھی الیکشن، اور اس میں بھی وہ آ کے انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کی عیادت ہی کی تھی اور بہانہ یہی تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ سینٹ میں ان کی سبکی ہوگی، اور وہ ہوئی. وہ تو اعتماد کے ووٹ کے اوپر معاملہ آیا نا، یعنی کہ جو ماسٹر پلانر ہیں ساری صورتحال کے، انہوں نے جو طے کیا ہوا تھا وہ انہوں نے کیا. تو اب دوسری دفعہ وہ آئے ہیں ان حالات میں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں آج گیا یا کل گیا، اور وہ اپنے خلاف تحریک کو بے اثر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ اپوزیشن چور ڈاکو ہے اور چور ڈاکوؤں کے لیے یہ کوئی نکلتا نہیں ہے. اب اگر میرے پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا سکیں
کہ لانگ مارچ کی کیا کیفیت ہے جو بلاول بھٹو صاحب اور آصفہ بھٹو لے کے چلی ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر اس خطے کے لوگ ہیں جہاں پر ایک پارٹی پچھلے 15 سال سے حکومت میں ہے۔ ہم تو حکومت میں تیسرے دن اکتا جاتے ہیں، پاکستانیوں کا مزاج اس طرح کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 15 سال ایک طرف اور عمران خان صاحب کے 3 سال ایک طرف۔ ان 15 سالوں میں نہیں وہ جن سے اکتائے، وہ 3 سال میں آپ سے اکتا گئے۔ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں اس وجہ سے پھولے تھے، تو اس لیے وہ دوڑے دوڑے گئے، انہوں نے خطاب کیا اور خطاب بھی الٹا پڑ گیا، اور وہ ریلیف پیکج کا اعلان کیا، اور پھر اگلے دن چودھری برادران کے گھر آ گئے فون کر کے۔ حالانکہ چودھری برادران تو اور طرح سے کوئی وہ اپوزیشن کی طرف معاملات تھے ان کے، تو پھر یہ ملاقات نہ ہوتی جس طرح ان کا مزاج ہے۔ میرا یہ سوال تھا کہ وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے مڑے آدمی کو۔ تو اس وقت چودھری برادران، اس کا مطلب ہے کہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ ان کا رول کوئی نہ کوئی کلیدی ہے اور وہ ان کو بنانے آئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ تو کراچی بھی جا رہے ہیں، بہادر آباد، اور جی ڈی اے سے بھی ملاقات کریں گے فروغ نسیم صاحب کے بقول۔ تو حضور والا پھر یہ گھبراہٹ کیا ہے، یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ تو اس کا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سارے جا رہے سی، ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میلہ لگیا ہے، سارے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو میں بھی ہوں۔ یہ جواب تھا اس پرسنالٹی کا، اور بڑے تیقن کے ساتھ، بڑے وہ کہتے ہیں نا پورے یقین کے ساتھ وہ کہتے ہیں فارغ، اپوزیشن کی ساری یہ چیزیں نا یہ فارغ ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ فارغ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ چودھری برادران کی طرف سے بھی دیکھیں نا، ابھی ظاہر ہے کہ وزیر اعظم وقت کا ہو، وہ آپ کے گھر چل کے آئے اور پھر فون شون کر کے آئے، اور پھر بڑا سرپرائزنگ وزٹ بھی، کیونکہ ان کے وزیر اطلاعات کو تو نہیں پتہ تھا دوپہر تک کہ انہوں نے جانا ہے، یا کم از کم وہ نہیں دے رہے تھے۔ دیکھیں اگر چودھری برادران جو ہیں وہ جو ان کے جو زین علی بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کل غالباً کل جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، کیا نام ہے جی ان کا، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، اور بڑی ایک لمبا بیپر شپر انہوں نے دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو بات کے اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ سی ایم نہیں لا رہے تو خان صاحب تسی لا دیو۔ یہ ٹوٹل وہ بات ہوئی ہے جو ان زین علی بھٹی صاحب کا 12-14 منٹ کا اگر آپ بیپر سنیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی 2023 تک آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سی ایم جو ہے وہ پرویز الہی سے بہتر تو آج تک نہیں کوئی آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سانو سی ایم لاؤ تو جناب موجاں کرو۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر وہ سی ایم بدلتے ہیں تو کون سا کٹا نیا کھل جائے گا؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، اور وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور سب سے اہم بات جو ہم اس کو اگر کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر جائیں یا اس کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس کے اوپر جائیں، تو وہ یہ ہے کہ چودھری برادران کی ہیں 5 سیٹیں، اور چودھری برادران جو ہیں وہ آخری گولی نہیں ہے، گولیاں اور بھی پڑی ہوئی ہیں اپوزیشن کے پاس۔ اپوزیشن کی میان میں یا ان کے ترکش میں تیر ابھی کافی پڑے ہوئے ہیں۔ جی ڈی اے بھی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے۔ ایم کیو ایم ایک طرف کل لاہور میں تھے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، اور انہوں نے جو گفتگو کی اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ جو جیسچر دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں حکومت کے خلاف، جو کہتے تھے نا ہم بارڈر کے اوپر کھڑے اور کسی بھی وقت حکومت سے نکل سکتے ہیں، تو وہ اس طرح کے جیسچر دے رہے ہیں۔ اور باقی عمران خان صاحب کی جو آنیاں جانیاں ہیں وہ بذات خود اس بات کے اوپر دلیل دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب خطرے میں ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کے پاس کئی پلان اے، پلان بی، پلان سی، بڑے پلان ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ حضور اعلیٰ کے پاکستان کی وہ قوتیں جن کا پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستان کی ریاست میں کردار نہیں ہے، وہ جو بھی کردار ادا کرتی آئی ہیں وہ اب وہ کردار ادا نہ کریں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم خود نمٹ لیں گے، ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ نمٹنا آتا ہے، اور آپ جو ریاست کی پوری طاقت جو ہے وہ اپوزیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اس سے آپ مہربانی کریں سائیڈ پہ ہو جائیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ سائیڈ پہ ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو بھی زور لگانا پڑ رہا ہے۔ اچھا جی، پھر وہ ایک اور بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دیکھیں کہ گرانا مقصود ہے یا ڈرانا مقصود ہے، اور بھئی ڈرا کے کیا حاصل کرنا ہے؟ پھر آگے سے جواب ہے کہ جی کہ 1.5 سال پیچھے بچا ہے،
یہ عمران خان صاحب کے جو طرفدار ہیں ان کا یہ استدلال تھا میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ اس میں گرا کے کیا فائدہ ہے. میں نے جواب وہی دیا جو چوئی صاحب نے دیا کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ یہی ہے کہ یہ 2023 تک اپنی مدت پوری کر کے جائیں، لیکن نومبر سے پہلے گرانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا دیں گے. یہ ہم سہولت ان سے واپس لینا چاہتے ہیں، یہ اختیار ان سے یہ استعمال نہ کر سکیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر یہ وزیر اعظم بھی نہ ہوں. اور پھر سوال یہ ہے کہ دوسریاں پارٹیاں جن کی، اب یہ میں سوال کرتا ہوں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جن کی مدد کے بغیر یا جن کے عدم تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے، عدم تعاون میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کو اپنا تعاون بند کر دے، ان کو عمران خان صاحب کو بھیجنے میں کیا میرا مطلب ہے ہمدردی یا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے سر کہ جو مجھے خود سے ملتا ہے جواب، کہ شاید کہ جو عمران خان صاحب نے ان کی وحدت، ان کے ڈسپلن اور ان کی جو نظامت ہے اور جو ان کا جو نظم و ضبط ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ اپنی تگڑم چلانے کی کوشش کی، ان کا جو ڈسپلن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہ تو قابل قبول نہیں ہوتا، یہ بات کسی بھی ڈسپلن فورس میں قابل قبول نہیں ہوتی. اور پھر آپ ایک 10ویں نمبر والے کو جب کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو تو اوپر لانا ہے، تو پھر وہ باقی جو ہیں اوپر والے، مطلب 10ویں سے اوپر والے، وہ میرا مطلب ہے وہ تھے کہ کیا اس کو کہیں گے، وہ سائیکلون پینچر لان بیٹھے. پورا کیریئر ہوتا ہے یار، پوری زندگی بندہ گزار دیتا ہے کہ میں اپنے شعبے کا سربراہ بنوں گا. پہلے دن جب بھرتی ہوتے ہیں نا آپ کسی بھی محکمے میں، تو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جناب وہ والی سیٹ، وہ والا آرڈر، وہ والی کمانڈ. تو اب آپ کو پتہ چلے کہ جی کہ ایک بندہ محض اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ کے درجنوں لوگوں کے حق مارنا چاہ رہا ہے، تو پھر تو گڑبڑ ہے. اور یہی گڑبڑ جو ہے بہت بڑے بڑے لوگوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. اگر وزیر اعظم صرف اپنا کام کر رہا ہو تو شاید پھر یہ حالات نہیں دیکھنے پڑتے جو عمران خان صاحب کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں میں نے بڑی یہ تلخ بات کہنے لگا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان میں اس طرح کے جو سیاسی بھوچال پیدا ہوتے ہیں وہ کسی کے اشارہ ابرو سے، کسی کے آنکھ کے اشارے سے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ آنکھ کے اشاروں والوں کی جو مکمل اطلاعات ہیں وہ ہمارے پاس نہ ہوتی ہیں، نہ ان کا کوئی ایکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے جو مطلب جو منظر کے اوپر سین کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کے تجزیے کرنے ہوتے ہیں، اور پھر انہی جو مناظر کریٹ ہو رہے ہیں، جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کے جو کردار ہوتے ہیں ان سے گفتگویں کر کے، کیونکہ وہ بھی صرف اندازے کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کے پاس ہوگی، زرداری صاحب کے ہیڈز، اور یہ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں شیئر کرتے. تو بس وہ جو ہے نا، وہ جتنی انفارمیشن یہ خود پاس کرتے ہیں، جتنی وہ ضروری اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اتنی ہی انفارمیشن جو ہے وہ ٹپکتی 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 ہم تک پہنچتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان کی مرضی ہے. یہ میں جمہوریت کے ہم جتنے مرضی بڑے چیمپئن بن جائیں، آج کی تاریخ تک پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ مرضی ان کی ہے کہ اگر ان کو عمران خان صاحب کی کوئی ادا پسند نہیں آئی، ان کی کوئی حرکت پسند نہیں آئی، تو ادھر سے اشارہ ہوا ہے، ادھر سے پارٹیاں ٹر پئی ہیں. تو اگر ان کی واقعی جو کہ وہ ان کے پاس جو انصاف کی عمران خان صاحب کے جس پرسنالٹی کی میری گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ، ان کے پاس لاجکس نہیں ہے. مطلب وہ بات تو کر رہے ہیں لیکن وہ بات کیوں ہے، وہ ان کے پاس ریزننگ نہیں ہے. تو لہٰذا عقل میں نہیں بیٹھتی بات. یہ بات بڑی لاجیکل ہے کہ اگر ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی سیٹنگ ہوگی تو پھر یہ کیا بیچتے ہیں بیچارے. یہ پچھلے 3 سال سے یہیں پہ تھے، 6 اکتوبر سے پہلے وہ یہیں پہ تھے، کچھ نہیں کر سکے. مطلب اس سے بڑا اور کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی ہے اور سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ اقلیت کا ہے. تو اس سے بڑا تو سیاسی مذاق کوئی نہیں ہو سکتا نا. اس سے بڑا جمہوریت کا منہ اور نہیں چڑھایا جا سکتا. تو لہٰذا یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی سیاسی انقلاب اس وقت برپا ہوا ہے، جو بھی سیاسی طوفان برپا ہوا ہے، جتنی بھی سیاسی تیزی آئی ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے مالکان، پاکستان کے وارثان، پاکستان کے بادشاہان، ان کو عمران خان صاحب پسند نہیں ہے. اس کی 100 ریزنز ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے پسند نہ ہو،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہو کہ اڈانے والا آدمی جو بھی ہو پائن، یہ اشارہ ادھر سے ہی ہے. یہ بات سمجھ کے ہمیں چلیں تو پھر ہمیں کیا ہے کہ زیادہ صدمہ نہیں ہوگا. میں نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کی بات کر رہا ہوں، ووٹرز کی، میں لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، ووٹرز کی، سپورٹرز کی. یہ جب ہم حقیقت مان کے چلیں گے تو ہمیں زیادہ صدمہ نہیں ہوگا اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد آئے اور ناکام ہو جائے، یا پھر ان کے خلاف آئے ہی نہ اور ناکام ہو جائے. کیونکہ یہاں پر چیزیں کسی اور طریقے سے چلتی ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کے معاملات یس تو پھر یس، پھر بھاڑ میں جائے اپوزیشن اور سارے، اور اگر ان کے ساتھ نہیں یس تو پھر عمران خان صاحب نہیں بچتے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.